अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज हम बात करेंगे नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर। काफ़ी चैलेंजेस हैं उनको दरपेश, वो आगे क्या करने जा रहे हैं और उनका क्या ताल्लुक़ बनेगा PMLN के साथ आने वाले दिनों में। लेकिन इससे पहले हम ये मेन स्टोरी पे जाएं नाज़रीन। एक बड़ी आज दिलचस्प स्टोरी हमने देखा, बैक पेज पे द न्यूज़ अखबार में थी और उसकी जो उसका टाइटल था कुछ ऐसे था कि नैब एक बहुत बड़ा केस है, उसको हाथ डालने के हवाले से वो ज़रा हेजिटेट कर रही है और झिझक रही है। तो हमने सोचा कि इस स्टोरी पर ज़रा बात कर लें और जो इस स्टोरी जो लिखने वाले हैं उनसे भी बात करें, पूछें कि क्या है स्टोरी। अगर आप पढ़ें तो लगेगा कि ये तो बहुत कोई बड़ा केस है, एसेट बियॉन्ड मीन्स का। तो हमने दावत दी उमर चीमा साहब को, वो हमें लाइन पे ज्वाइन करेंगे अभी, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है और वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे और जो गेस्ट हैं आज प्रोग्राम में नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया नदीम साहब ज्वाइन करने का। खुरम दस्तगीर खान साहब हैं, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर डिफेंस और कॉमर्स PMLN के लीडर हैं। और राजा आमिर अब्बास साहब हैं, फॉर्मर प्रोसिक्यूटर नैब के और एनालिस्ट भी हैं, लिखते भी हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम आमिर। तो शुरू करते हैं आपसे उमर। ये आपने स्टोरी लिखी, इसमें आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आपने कहा जी ये प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी करंट टीम के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं। आपने ये लिखा कि इनके 2000 में 1 करोड़ पता नहीं कुछ रुपया था, 1 करोड़ से जाके 6 करोड़ था, और अब आपने कहा कि कुछ अरब रुपया है। और आपने एक रिपोर्ट को कोट किया, फिर आपने कहा कि उनका भाई एक पंजाब की काबीना में भी मेंबर है। किस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं आप? देखिए, आपको भी आइडिया हो चुका होगा कि ये कौन से ऐसे मिनिस्टर हैं और जो जिनकी एक लैंडलॉर्ड बैकग्राउंड हो और 2 भाई हों, अच्छी पोस्टों पे हों, एक फेडरल वजीर हों और दूसरे जो हैं वो एक सूबाई काबीना में हो। तो है तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। और ये जो लोग भी उनके साथ, मेरी आज 1-2 लोगों से बात हुई जो 2002 की असम्बली में भी थे, तो वो कहते हैं कि हम ऐनी शाहिद थे कि उस टाइम इनके पास कौन सी गाड़ी होती थी और फिर देखते ही देखते वो किधर से किधर पहुंच गए। और जो है रफ्तार भी ज़रूरत से ज़्यादा थी, बड़े एक हाई स्पीड पे गए हैं। तो ये जिनका आप पूछ रहे हैं और जिस रिपोर्ट का हवाला है, ये हमारे जो वज़ीर मनसूबाबंदी मखदूम खुसरो बख्तियार साहब हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये दावा मेरा नहीं है, ये नैब की अपनी रिपोर्ट है। और उसमें ये दावा किया गया है कि ये वो डिटेल्स हैं या वो सवाल हैं जो कि उन्होंने सरकारी रिकॉर्ड को बुनियाद बना के उससे उनके असासों का तज्जिया करके जो है ये सारे सवालात उठाए हैं। और उसमें जो मुतलका ऑफिस है नैब का रीजनल ऑफिस, उसने हेडक्वार्टर को लिखा कि इनके बारे में प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और आपको पता है कि इंक्वायरी स्टेज पे वैसे भी बंदे को उठा लेते हैं, तो उठा सकते हैं, सबको नहीं उठाते। हाँ, नहीं, वो तो आप देख लेना, वो तो मिसाल हमारे पास मौजूद है ना कि वो उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। लेकिन जो इनका एक रवैया है, यानी कि वो कहते हैं जी कि यानी कि उनकी हमें एक कस्टडी चाहिए होती है कि हम उनको अपनी तहवील में रख के मजीद डिटेल्स जान पाएँ ताकि वो किसी तरह भी तफ्तीश के अमल पे मुतासर ना हों और हम डिटेल्स में चीज़ें जान पाएँ। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। और जो उनका रीजनल ऑफिस है, जो मेरी इत्तला है इनके नैब के हेड ऑफिस से मुझे कुछ लोगों से भी बात हुई, पता चला कि वो भी याद दहानी का लेटर भी लिख चुके हैं जी कि इसके बारे में क्या करना है, इस केस के बारे में। तो हेडक्वार्टर जो है वो खामोश है, यानी कि आप आई डोंट नो कि वो किसी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं। और इसी तरह जो हम कहते हैं ना कि जो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस वो इसी तरह बनते हैं, जब टाइम होता है काम करने का उस टाइम आप करते नहीं हैं, और फिर जब आपने किसी के साथ स्कोर सेटल करना होता है तो फिर उस टाइम जब शुरू तो ये रिपोर्ट कब बनी थी उमर? ये कब की रिपोर्ट बनी हुई रखी है जो आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने रिमाइंडर भी भेजा और ये भी सब?
دیکھیں یہ فرسٹ ٹائم نیب ہیڈ کوارٹر نے ہی یعنی اپنے ریجنل آفس کو لکھا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں کہ ہمارے پاس کوئی کمپلینٹس آئی ہیں فلاں فلاں یہ درج ذیل الزامات ہیں, آپ جو ہے ان کے بارے میں ذرا کوئی جانچ پڑتال کریں کہ یہ واقعی بات درست ہے یا نہیں. اور انہوں نے اپنے ریجنل آفس ملتان کو لکھا اور یہ بات ہے ستمبر 2018 کی. پچھلے سال کی. جی ریجنل آفس نے کوئی 3 ماہ لیے اور انہوں نے دسمبر میں یہ رپورٹ اپنی ادھر بھیج دی اسلام آباد آفس کو اور لکھ دیا جی کہ اس پہ یہ ہماری ابھی تک یہ فائنڈنگز ہیں جن کا میں نے اپنی سٹوری میں ذکر کیا ہوا ہے, اور ہمیں مزید اس کیس پہ جو ہے نا ایک پراپر انکوائری آرڈر کی جائے. اور یہ بات ہے دسمبر کی. دسمبر کے بعد پھر جنوری میں غالباً یا فیبروری میں ایک ریمائنڈر بھی دیا گیا ہیڈ آفس کو جی کہ وہ آپ کو انکوائری بھیجی تھی. اس کو کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا ایک کمپلینٹ ویریفیکیشن جو ہے ان کی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ جو آپ نے پہلے ویریفیکیشن کی اس کے لیے مزید ہمیں انکوائری کی ضرورت ہے, تو آپ آرڈر کریں تاکہ ہم ان کو اس پوری فیملی کو انویسٹیگیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, ابھی تک میں یعنی دوبارہ واضح کر دوں کہ جو ڈیٹیلز انہوں نے کلیکٹ کی ہیں وہ ریکارڈ کی بنیاد پہ کلیکٹ کی ہیں, یعنی کہ وہ بھی. اچھا عمر یہ بتائیے گا, دیکھیے یہ بات آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں اور آپ نے اس رپورٹ کی بیسس پر یہ رپورٹ لکھی اخبار میں, تو نہ حکومت اس پہ ظاہر ہے ایکشن تو نہیں لے سکتی کیونکہ کوئی ابھی تک یہ اخبار میں ایک خبر ہی آئی ہے. تو یہ خبر کی لیگل ویلیو کیا ہے؟ میں ذرا پوچھوں, میرے ساتھ بیٹھے ہیں راجہ عامر عباس, پروسیکیوٹر, فارمر پروسیکیوٹر نیب کے. تو عامر, اس کی رپورٹ ایک اخبار کی خبر ہے, اس کی کوئی کیا لیگل وقت ہوتی ہے؟ دیکھیے اس کی لیگل وقت ایز سچ تو نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ نیب کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے, حکومت کا ڈائریکٹ اس سے تعلق نہیں ہے. نیب کا جو ادارہ ہے اس کے بارے میں ہے کہ جناب آپ کے پاس انکوائریز پینڈنگ ہے, آپ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ جو اکراس دی بورڈ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. آپ کے پاس ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر کا, جیسے صبح تو یہ سٹوری پڑھ کے جیسے انہوں نے سٹوری میں لکھا ہے کہ ایک ہچکچاہٹ کا وہ نیب دکھا رہی تھی, اور چیمہ صاحب نے بھی ہچکچاہٹ ہی دکھائی تھی. نیوز جو انہوں نے دی تھی اس میں نام نہیں آیا تھا, چلیں ابھی انہوں نے نام دے دیا تو ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کون شخص ہے. تو نیب کو اس پہ یا تو اس کو ڈینائی کرنا چاہیے, یا اگر نہیں ہے تو وجہ اس کو بتانی چاہیے کہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ چیئرمین نیب نے تو آرڈرز کیے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے کیسز کو الماریوں میں بند کر کے نہیں رکھنا, اور ایک ٹائم فریم بھی دے دیا ہے کہ جی انکوائریز اتنی دیر میں کمپلیٹ ہوگی, انویسٹیگیشن 3 منتھس میں ہوگی. تو اس پروسیس کو سامنے رکھتے ہوئے اٹس اے کوسچن مارک آن نیب کہ جناب جب آپ اکراس دی بورڈ کر رہے ہیں, جب آپ اتنے بڑے بڑے کیسز کر رہے ہیں, آصف علی زرداری کو بلا رہے ہیں, آپ بلاول کو بلا رہے ہیں, تو اس کے پیرالل آپ کو پھر ایسے جو سٹنگ گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں ان کو اوپر اگر ایلیگیشنز ہیں تو چھان بین کیجئے, ان کو بلا لیجئے, ان کے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی تو ویل گڈ انف, اگر نہیں ہوگی تو دے مسٹ پروسیڈ. اور مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا جب وہ شروع میں آئے تھے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے یہ آپ مجھ سے اور میری کابینہ سے شروع کریں اور پھر آگے لے کے جائیں. تو اس پروسیس کو, اس سٹیٹمنٹ کو, گورنمنٹ کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے نیب کو چاہیے کہ اس میں کلیئر کرے. اگر وہ فیڈرل منسٹر ہیں, اگر ان کا نام خواہ اخبار میں آ رہا ہے تو یہ بھی ایک بری بات ہے کہ ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر کے خلاف رپورٹس آ رہی ہیں, تو نیب مسٹ کلیئرفائی آل دس. نیب مسٹ کلیئرفائی. ندیم افضل چند صاحب, یہ آپ کو صبح جب آپ نے یہ پڑھی ہوگی خبر تو حکومت کے اندر کچھ یہ سوال اٹھا کہ کون ہے, کیا کرنا چاہیے, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب تو کرپشن کے حوالے سے از ویری پرٹیکولر, اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں عامر کے نیب کے کیسز میں انہوں نے کہا اگر ہمارے پر کوئی کیس بنتا ہے کسی پر تو اس کو چلایا جائے. تو اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی آج دن بھر اس سٹوری پر؟ نہیں, آج تو پرائم منسٹر صاحب بھی کوئٹہ گئے ہوئے ہیں اور میں بھی اپنے گاؤں آیا ہوں, تو ڈسکشن تو آج نہیں ہوگی. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی انکوائری کی راہ میں پرائم منسٹر صاحب رکاوٹ نہیں بنیں گے, اور اس کے اوپر بڑی کلیئر ان کی سانس ہے, اس میں کوئی دو سی رائے نہیں ہے. اگر میرے خلاف بھی کوئی انکوائری ہوگی تو مجھے فیس کرنا پڑے گا, کسی اور کے خلاف انکوائری ہوگی تو اس کو فیس کرنا پڑے گا. جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ اپنوں کو بچا لو اور دوسروں کے لیے اکاؤنٹیبلٹی, ایسا نہیں ہوتا. اس میں عدل کا پہلو جو ہے اس پہ قائم رہنا پڑتا ہے, اور یہی
प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, क्लियर विजन है। ये बड़ा क्लियर विजन है जी। तो उमर ये बताइएगा कि आप जाहिर है नैब ही के लोगों से ये रिपोर्ट मिली होगी, आपकी जैसे फरमाया आपने कि बातचीत भी हुई आपके नैब के लोगों से, तो क्या लग रहा है आपको कि अब ये फिल वक्त नैब का जो हेड ऑफिस है उधर से इस पर हरकत नहीं हो रही इस रिपोर्ट पर, या आपको लगता है कि शायद ये थोड़ी देर के लिए रुके हुए हैं? एनी आइडियाज ऑन दैट एट ऑल? देखें, जो मुझे तासर मिला है और बड़ा एक मजबूत किस्म का तासर मिला है वो ये है कि इस टाइम नैब इस पर कुछ करने के मूड में नहीं है। अब इससे नैब की अपनी इंटेग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है और उसकी ये एक बाकायदा एक सॉलिड एविडेंस भी है। यानी कि पहले तो होता है कि अगर कोई आदमी बात करता है कि आप सिर्फ अपोजिशन के लोगों को टारगेट कर रहे हैं तो एक जवाब ये आता था कि गवर्नमेंट के लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं है, या यानी कि माजी में यानी कि उनका कोई ऐसा कोई मामला नहीं था। अब ये है कि ये एक एविडेंस है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है कि भाई आपके पास ये केस पड़ा हुआ है, तो आप इस पे अगर मूव नहीं कर रहे और अगर आप जितनी फुर्ती का मुजाहरा दूसरे केसेस पे करते हैं, इधर इतनी ताहीर या सुस्ती का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है? तो ये एक इन पे एक चार्ज भी है। और मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ एक केस नहीं है, और भी कई केसेस हैं नहीं, और मैं आपको ये पूरे एक कॉन्फिडेंस और के साथ बात कर रहा हूँ, मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा। और भी केसेस हैं जो कि हुकूमती लोगों पर हैं और नैब उन पे कोई इंक्वायरी आगे ऑर्डर नहीं कर रही। नैब नहीं करी इंक्वायरी ऑर्डर। लेकिन ये बताइएगा नदीम अफजल साहब कि ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपने देखा कि इन्होंने नाम भी ले लिया, जिस मिनिस्टर का नाम इन्होंने लिया है, तो अब आपको क्या लगता है? आप तो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के और यू हैव हिज ईयर, हमें मालूम है आपकी बात वो सुनते भी हैं। आप बहैसियत उनके एडवाइज़र के ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स आप क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को, या आप इंतज़ार देखेंगे अगर नैब कोई आगे बढ़े? देखिए, ये तो एक चीमा साहब की एक स्टोरी है और नैब के ऊपर स्टोरी है, तो नैब इसका बेहतर जवाब दे सकता है जब पॉलिटिकल साइड पे या उस साइड पे आएगा, तो फिर इसके ऊपर बिल्कुल गवर्नमेंट अपना स्टांस लेगी। अभी तो ये गवर्नमेंट के लेवल का केस ही नहीं है, सही बात ये चीमा साहब की स्टोरी है और नैब के ऊपर स्टोरी है। अब नैब इसका बेहतर जवाब सकता है और नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उसमें गवर्नमेंट को मुदाखलत नहीं कर सकती और मैं उनका स्पोक्स पर्सन भी नहीं हूँ। ठीक, बिल्कुल फेयर इनफ। ये बताइए आप आमिर के आप भी कह रहे हैं कि नैब को इसका जवाब देना होगा, नैब कैन इग्नोर इट। देखिए, इग्नोर होगा तो फिर वही बात होगी कि वो जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वो जो एक अपोजिशन का आ रहा है कि जी क्या ये एक तरफा एहतसाब है, क्या सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब है, क्या ये सिर्फ प्रेशर डालने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग के लिए एहतसाब का अदारा जैसे माजी में यूज़ होता रहा, तो वो क्वेश्चन मार्क बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली अवाम का जो एतमाद इस मुल्क के इदारे से है वो ख़राब होगा और डायरेक्टली इसका एक जाके तासुर और असर गवर्नमेंट पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी का नारा लेके आई हुई है, लोगों ने वोट अकाउंटेबिलिटी कर दिया है। तो उस अकाउंटेबिलिटी में ये नहीं लिखा कि ए की अकाउंटेबिलिटी, बी की अकाउंटेबिलिटी, सी की अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स अक्रॉस द बोर्ड। तो बहरहाल चेयरमैन नैब ने इसको रिस्पॉन्ड करना है और ये प्रेशर्स बढ़ते हैं। आप जानते हैं उनको, चेयरमैन नैब को, आपको लगता है कि इस तरह की रिपोर्ट को वो इग्नोर करेंगे या इस पे इंगेज करेंगे? देखिए, मैं तो समझता हूं कि वो इस पे लाजमी तौर पे इंगेज करेंगे और इसको वैसे तो हम नैब के एलानिया हर रोज़ देखते हैं कि जी आज ये एलानिया आ गया, आज वो एलानिया आ गया, आज पता नहीं कि जी कंप्लेंट वेरिफिकेशन। ये तो बड़ा सीरियस किस्म की स्टोरी है जिसमें मैंने देखा है कि इसमें बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस की एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है। तो जब इतनी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है और किससे है, एक पब्लिक ऑफिस होल्डर से है, उसके भाई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, तो ये बात नैब को क्लियर करनी पड़ेगी। अदरवाइज वो जो मुल्तान रीजन खोल के बैठे हुए हैं, उधर क्या सिर्फ इनको मुल्तान मेट्रो ही नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता, तो दे आर आंसरेबल। ठीक, खुरम दस्तगीर साहब आपका कोई क्विक कमेंट, क्योंकि जाहिर है ये तो एक मुख्तलिफ रिपोर्ट है, इस पे आप कमेंट करना चाहते हैं बिफोर वी गो टू द ब्रेक? जी देखिए, अभी तक नैब के जो कल सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखा भी कि कौम को जो है वो खौफ के, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की और एक खुदकुशी के अलावा अभी तक तो कुछ नहीं दिया। मौत दी है और नैब को जाहिर फुर्सत ही नहीं है ऑपोजिशन को प्रोसिक्यूट करने से, तो वो हमें तो कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो किसी हुकूमत को जो है जिसके खिलाफ से जितने मर्जी सीरियस आज एलिगेशंस जो स्टोरी में लिखे गए हैं
وہ تو نہیں کریں گے کیونکہ نیب جو ہے ابھی تک احتساب کا ادارہ نہیں ہے، وہ پولیٹیکل مینیپولیشن کا ادارہ ہے. جب ان کا جی چاہے گا جب یہ کر دیں گے. فی الحال تو ہمیں لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے ڈیفینس منسٹر اور بہت سے چیف منسٹر اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے منسٹر کو تو اندر بھی کیا ہے. تو فی الحال ون سائیڈڈ تو نہیں لگ رہا، مینی سائیڈڈ ہے، لیکن یہ کیس جو ہے یقیناً سوال اٹھاتا ہے کہ نیب آگے گرفتاریاں تو صرف جو ہوتی ہیں وہ بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون تک ہی محدود ہیں ساری گرفتاریاں، جیسے بعد میں ان کو علیم خان آپ کی پارٹی میں تو نہیں ہے؟ نہیں، ہماری پارٹی میں نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایگزامپل کے علاوہ جو اصل ایشو یہ ہے کہ 8 مہینے قمر الاسلام کو نیب نے حراست میں رکھا اور پھر ہائی کورٹ لاہور کو لکھنا پڑا بیل کے وقت کہ یہ بدنیتی تھی. شہباز شریف کو اس حکومت کو آئے ہوئے 250 دن ہوئے، 133 دن جو ہے انہیں حراست میں رکھا اور اینڈ میں ہائی کورٹ کو لکھنا پڑا کہ یہ بدنیتی تھی. ابھی تک تو ریکارڈ یہی نظر آ رہا ہے کہ سعد رفیق صاحب کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے اور بھی لوگوں کے سامنے جو ہے اس طرح کی خواجہ آصف صاحب کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کل ہی ایک اور جی ہاں ایک اور انکوائری. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ امید کے جو جس بے علاج غیر جانبدارانہ احتساب کی عوام یہ توقع کرتے ہیں وہ دینے والا ادارہ نیب نہیں ہے. جی ہاں، اس پر اور اس پہ ریفارم مینیپولیشن کا ادارہ ہے. ٹھیک، ریفارم کی بھی بات ہو رہی ہے. ناظرین آپ کو بھی معلوم ہے کمیٹی بنی ہوئی ہے. بہرحال ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے پھر اپنی جو سٹوری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کس رخ جا رہی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. صاحب نے کہا میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا. میں مبارکباد دیتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ وہ اب اپنا علاج کروا رہا ہے. خان صاحب نے کہا میں این آر او نہیں دوں گا. میں مبارکباد دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ اس کا نام ای سی ایل سے ہٹ گیا. ویلکم بیک ناظرین. اب بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کس طرف بڑھ رہی ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا پی ایم ایل این سے ان کا کوئی گٹھ جوڑ ہوگا یا ان کے راستے الگ الگ ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین ہمارا اپنا پینل موجود ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے، اسپوکس پرسن ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی. تو ویلکم ٹو دا پروگرام. مصطفیٰ بھی آپ سن رہے تھے یہ ہم نے آپ کے چیئرمین کا جو چلایا سوٹ، تو کیا وہ جنرلی مبارک دے رہے ہیں یا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ طنز ہے اور این آر او وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے لے لیا ہے، شریف خاندان نے لے لیا ہے، حالانکہ دوسری طرف وہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ ریزسٹنس کی، کچھ آپ کے ساتھ ملنے کی. تو حقیقت کیا ہے اسٹیٹمنٹ کے پیچھے؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی طور پر راستے تمام پولیٹیکل پارٹیز جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ہی نہیں، الگ الگ راستے ہیں، الگ الگ نظریات ہیں اور نظریات کو عملی جمع پہنانے کے لیے سیاست بھی الگ ہے. لیکن کچھ منیمم سٹینڈرڈز ہیں، جس طرح ماضی میں آپ نے دیکھا چارٹر آف ڈیموکریسی پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب نے لندن میں کچھ چیزوں پر ایگری کیا اور پھر اس کی ہم نے دیکھا کہ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے اس میں سے بہت سی چیزیں مکمل بھی کی گئی اینڈ ابھی ایک انفنشڈ ایجنڈا بھی رہتا ہے اور اس انفنشڈ ایجنڈا پہ جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو بینیفٹ نہیں دے گا وہ ایک پاکستان کے بینیفٹ کے لیے چیز ہے، تو اس کے اوپر تو ہم ضرور اکٹھے ہو سکتے ہیں اور گفتگو شنید کر سکتے ہیں. اچھا اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو یہ جو این آر او کے حوالے سے یہ جو مبارکباد دی ہے انہوں نے، این آر او تو نہیں، انہوں نے جو کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا این آر او نہیں دیں گے، لیکن آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ کو بیل ہوئی، تو یہ بیل پر مبارک جینوین مبارک ہے؟ آف کورس دیکھیے جس وقت میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں خبریں آ رہی تھیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے تو بلاول بھٹو صاحب جیل میں گئے، انہیں ملنے کے لیے گئے، ان کی مزاج پوچھنے کے لیے گئے اور انہوں نے اپنی متعدد دفعہ اپنی ٹویٹس میں اور اس کے علاوہ اظہار خیال انہوں نے کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ سابقہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. ان کو وہ تمام فیسلٹیز ملنی چاہیے جو ایک ہارٹ پیشنٹ کو دوران حراست ملتی ہیں. اس کے لیے اور انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا گورنمنٹ کو جو ان کو مختلف ہاسپٹل کی چکر تو لگواتی رہی لیکن ہارٹ کے ہاسپٹل میں جہاں پر ان کا علاج ہونا تھا وہاں نہیں لے کے جا رہی تھی.
تو اس چیز کے اوپر تو وہ پبلکلی اپنا اوپینین بہت دفعہ اس کا اظہار کر چکے ہیں. اور جہاں تک ضمانت کا تعلق ہے تو ضمانت ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ میاں صاحب کی آپ جو صحت ہے ڈاکٹرز ان کو دیکھ سکیں گے. اور اگر کوئی ایسی سیریس پرابلم ہے, کیونکہ جب ہم انہیں بلاول بھٹو صاحب جیل میں ملنے گئے تھے, میں ان کے ساتھ تھا, میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پر بتایا تھا کہ انہیں انجائنا کی کافی تکلیف ہو رہی ہے, اور انجائنا کی تکلیف ایک ہارٹ پیشنٹ کے لیے جس کے آلریڈی بائی پاس ہو چکے ہو اس کے لیے کافی خطرناک ہوتی ہے. تو اس ضمن میں ان کا علاج اب وہ کرائیں گے. اب obviously جی یقیناً. اچھا یہ بتائیے گا, آپ خرم دستگیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بتائیے کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو دعوت دی ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہ آپ سندھ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کے یہ سیاست اس وقت کریں جو اپوزیشن کی سیاست ہے, لیکن ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب تو نہیں جا سکتے, لیکن آپ لوگوں کا کیا مثلاً ابھی 4 تاریخ کو جب اپریل کو ہوگا گڑھی خدا بخش میں یہ جلسہ کرے گی پیپلز پارٹی, تو کیا آپ کی طرف سے کوئی جائے گا, کوئی ریپریزنٹ کرے گا؟ کیا آپ لوگوں کا ہاؤ ڈو یو سی یور فیوچر ود پیپلز پارٹی؟ جی ہم تو ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جمہوری روایات کو اور خاص طور پہ عوام کی حاکمیت کو پاکستان میں سر بلند کرنے کے لیے ہم کوآپریشن کے لیے تیار ہیں. لیکن ہمیں دکھ یہی ہے کہ جو ہائیسٹ الیکٹڈ آفیسرز تھے پاکستان کے, ان کے الیکشن کے لیے پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں بھی, اور پرائم منسٹر کے الیکشن میں بھی, اور صدر کے الیکشن میں بھی. بہرحال یہ چونکہ ایک جمہوریت کی جدوجہد کبھی ختم نہیں ہوتی, لہٰذا اس کے اوپر اس وقت مشاورت جاری ہے کہ کیا 4 تاریخ کو کوئی ہماری طرف سے ریپرزنٹیشن ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن بہرحال کوآپریشن بھی دروازے کھلے ہیں. ریسنٹلی میں بھی وہاں قومی اسمبلی میں موجود تھا جب بلاول صاحب اپنے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف کے چیمبر میں بھی آئے تھے اور اس پر گفتگو بھی ہوئی تھی. تو پہلے سے بہتر تعاون کے حالات نظر آ رہے ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا پہلے سے بہتر, اب بڑی اسپیسیفک چیزیں مثلاً جو ملٹری کورٹس پر بات ہے, یہ بتائیے گا مصطفیٰ کہ ملٹری کورٹس پہ پیپلز پارٹی کی جو اس وقت پوزیشن ہے ذرا تھوڑی سی کنفیوژن نظر آتی ہے. یہ سنیے گا لا منسٹر نے کیا کہا تھا ہمیں. 4 میٹنگز میں جو بنیادی بات چلی ہے, ایک تو بعض اداروں کے لیے ججز ہوں یا آرمڈ فورسز کے لیے میرے خیال میں میٹنگ میں ایک کنسنسس سا تھا, کیونکہ ایک آدھ کسی نے بات کی لیکن ایک کنسنسس تھا کہ اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے, جس طرح یہ ہے اس کو اسی طرح رکھیں گے. کیا نہیں چھیڑیں گے؟ یعنی نیب لاء کا اطلاق جو ہے وہ جوڈیشری پہ اور آرمڈ فورسز پہ نہیں ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں تمام میٹنگ میں یہ سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں کریں گے؟ ایک آدمی کسی نے بات کی لیکن میں تو بڑا کلیئر تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. نہیں آپ تو کلیئر تھے, لیکن جو اپوزیشن آئی تھی وہ کیا انہوں نے بھی اس پہ بات یہی کی ہے کہ ہمیں اس پہ زیادہ بحث بات نہیں کرنی چاہیے. جو دوسری مصطفیٰ تو بتائیے کیا کنفیوژن ہے, کیونکہ اب حال میں جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جی نیب کا اطلاق ہونا چاہیے جنرلز پر بھی, ججز پہ, تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ایگزیکٹلی؟ دیکھیں ہماری جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بڑے کیٹیگورکلی کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص بھی ایکسچیکر سے ڈرا کرتا ہے سیلری, اس کا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی میں ان کو ضرور شامل کیا جانا چاہیے. کوئی ہولی کاؤز نہیں ہونی چاہیے, اور صرف سیاستدانوں کا احتساب نہیں ہونا چاہیے, ان تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کا ہونا چاہیے جو سیلری ڈرا کرتے ہیں ایکسچیکر سے. یہ تو ہماری پرنسپل پوزیشن ہے. اور ابھی آپ نے جو گفتگو سنائی لا منسٹر کی, یہ ابھی اس وقت اپوزیشن کے ساتھ وہ گفت و شنید کر رہے ہیں. وہ ایک ڈرافٹ لا ان کے پاس موجود ہے, اس ڈرافٹ کے اوپر ہماری بھی تجاویز ہیں, مسلم لیگ نون کی بھی ہیں, دیگر جماعتوں کی بھی ہیں. اور پھر اس میں ابھی تو یہ خیر نیگوسیشنز چل رہی ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے, اس میں ہم اپنا موقف تو یہی سامنے رکھیں گے, لیکن پھر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز کا اس کے اوپر کیا موقف ہے. اور میرے خیال
سے اس وقت جو کوشش ہوگی گورنمنٹ کی جانب سے وہ یہ ہوگی کہ جو نیب لا کے اندر امینڈمنٹس کی جائیں وہ کنسنسس کے ساتھ کی جائیں. اور آپ پیپلز پارٹیز اوپن ٹو دیٹ، یعنی کہ جو بھی پوزیشن پرنسپلڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹیز اوپن ٹو دیٹ کہ کنسنسس سے ہی بات آگے چلے؟ جی ہاں بالکل. اور پھر اس میں ہماری جو پوزیشن اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ہے وہ ہماری پوزیشن کنسسٹنٹ پوزیشن ہے. اور اگر اس موقع پر اس کے اوپر باقی اسٹیک ہولڈرز ایگری نہیں ہوتے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اتنے ووٹس تو نہیں ہے کہ وہ خود سے اس چیز کو دونوں ایوانوں میں سے پاس کرا سکے. ہم ایک پلیئر ضرور ہیں، ہمارے پاس سینٹ کے اندر کافی ووٹس ہیں، قومی اسمبلی میں ہمارے پاس ووٹس ہیں، ہم ایک پلیئر ضرور ہیں لیکن ہماری آپ کی ڈیسائیسو پوزیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آگے کس طرف اکٹھی جا سکے گی if at all. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. بڑا سوال یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کیا ساتھ چلیں گے یا نہیں، اور حکومت پر کیا پریشر کوئی ڈال پائیں گے یا نہیں. اپوزیشن اپنے اپنے تئیں تو کر رہے ہیں لیکن یقیناً دونوں ملتی ہیں پارٹیز میجر تو پھر زیادہ پریشر پڑتا ہے. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو پیپلز پارٹی، حالانکہ ضرور بلاول بھٹو صاحب نے مبارک دی ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر پی ایم ایل این کو دیکھیں تو نہ کہتے ہوئے بھی خرم دستگیر صاحب کوئی این آر او تو ملا ہی ہے یا کوئی بیہائنڈ دا سینز پیپل ہو میٹر وہاں بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہو گئیں. آپ نے دیکھا دونوں بھائیوں کو ایک طرف بیل مل گئی، دوسری طرف ای سی ایل سے نکال دیا نام. ساتھ پھر 23 مارچ کو جو پروٹیسٹ تھا شہباز شریف صاحب نے وہ نہیں کیا. پھر ماڈل ٹاؤن کی جی آئی ٹی یکدم اس کو ختم کر دیا گیا، جو نئی جی آئی ٹی بنی. کوٹ لکھپت میں جو دھرنے کی بات ہوئی اس کو ختم کر دیا. تو اور عزیزیہ کا بہرحال جو اپیل ہے وہ لگنے والی ہے جس میں کہ نواز شریف صاحب اندر ہیں. تو لوگوں کا کہنا ہے، کچھ لوگ جو ہیں تجزیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ کچھ بیہائنڈ دا سینز ہو رہا ہے، کسی قسم کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے. دیکھیے ایک طرف ہمارا ذہن بڑا کلیئر ہونا چاہیے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رہائی ہے یا اگر کوئی ریلیف مل رہا ہے یہ کسی سودے کا حصہ ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ جو فیصلے ہمارے خلاف آئے ہیں وہ بھی اسی سودے کا حصہ تھے، وہ بھی اسی طرح ٹینٹڈ ہیں. اور اگر ہمارے خلاف آنے والے فیصلے جو تھے بہت سارے لوگوں کا، انہی لوگوں کا خیال ہے کہ جی عین اصول اور قانون پر مبنی تھے، تو پھر یہ ریلیف بھی عین قانون اور اصول پر مبنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ریلیف ملے تو وہ سودے کا نتیجہ ہو اور جب نواز شریف کو بغیر ایویڈنس جو ہے وہ دھر دیا جائے تو وہ بالکل عین اصول ہو. تو یہ عدالتوں میں ہم نے پہلی تو بات یہ ہے کہ نواز شریف نے اپنے کانڈکٹ سے ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. ہمارا جتنا بھی اختلاف ہو عدالتوں کے فیصلے سے کہ جب 6 جولائی کو ان کے خلاف فیصلہ آیا ایون فیلڈ ریفرنس میں، وہ ملک سے باہر تھے اور باہر رہ کر 1000 ٹیکٹک استعمال کر سکتے تھے باہر اسٹے کرنے کے، لیکن وہ ایک ہفتے کے اندر واپس آئے اپنی بیٹی کے ساتھ اور جیل گئے. اسی طرح جو ہے جب ان کو بیل بھی ملی سپٹمبر میں، اس کے بعد وہ تقریباً 200 دفعہ احتساب کورٹ کے سامنے پیش ہوئے بار بار مختلف کیسز میں. انہوں نے تو اپنا جو پورا اپنے کانڈکٹ سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان کی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. اور یہی آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانڈکٹ ہے عدالتی احترام کا، اور جو اب جو بہت سارے شروع میں ایک کرپشن اور چور ڈاکو کی آوازوں کی دھند پھیلائی گئی تھی، اب وقت کے ساتھ کلیئر ہو رہی ہے جب ایکچوئل ایویڈنس دیکھی جا رہی ہے. جس طرح میں شہباز شریف کا پھر ذکر کروں گا کہ جب انہیں جو ہے وہ ضمنی انتخابات سے چند دن پہلے کیا گیا، بڑا شور ڈلا، صاف پانی ریفرنس میں یہ ہو گیا، آشیانہ میں یہ ہو گیا، لیکن جب ایکچوئل ایویڈنس کورٹ کے سامنے پیش ہوئی تو پتا چلا یہاں تو ایویڈنس ہی نہیں ہے. کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہ تو انتہائی بدنیتی ہے. تو وہ بھی ایک معاملہ ہے کہ جو گند پھینکا گیا تھا پی ایم ایل این کے اوپر، جب ایکچوئل ایویڈنس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے عدالت میں وہاں پتا چل رہا ہے کہ وہاں کوئی چیز نہیں ہے. تو میں بھی اس وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ جو سچ ہے اس کو بے نقاب کر رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جب اپیلز بھی آئیں گی اور بھی ایشوز اٹھیں گے، کیونکہ ایویڈنس نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف
ابھی تک صفر ہے اور صرف ایک دھند سی ہے کہ جی جواب نہیں دیا. صفر ایویڈنس بتائیے عامر. نواز شریف صاحب اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو آپ نے اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو الائنس ہے یا کوئی ساتھ ایک پاسبل ہے نہیں, تو اس کے لیے تھوڑا سا اگر ہم ریسنٹ پس منظر کو دیکھیں تو 2014 میں جب دھرنے ہو رہے تھے تو دھرنے کے دوران مسلم لیگ نون کو بہت پریشر تھا اور ان کی گورنمنٹ بڑی ٹوپل ہونے کی سچویشن آ چکی تھی. لیکن پی بی پی ساتھ کھڑی پیپلز پارٹی جس نے آ کے انہیں بالکل سہارا دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب زرداری صاحب نے وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو انہیں ملاقات کا شرف بھی حاصل نہیں انہوں نے بخشا نواز شریف صاحب نے, لنچ کو کینسل کر دیا. اس کے بعد اگلا کیا ہوتا ہے, پیناما کے کیسز آ جاتے ہیں. جب پیناما کے کیسز آئے تو میاں صاحب کو امید تھی کہ پیپلز پارٹی ہمیں آئے گی ریسکیو کے لیے, لیکن آپ دیکھیں گی کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس تھا کہ جسٹیفائی کیا تھا جی آئی ٹی کو. اس کے بعد اب جب سچویشن ادھر آ گئی ہے تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کی وہ مجھے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ہم تو بھگت چکے ہیں, اب آپ بھی بھگتی ہے. تو یہ کوئی ایک مجھے نہیں لگ رہا کسی قسم کا یہ لے کے آئیں گے آپس میں الائنس ہوگا. ناؤ کمنگ بیک ٹو کہ جو کیسز کی بات ہو رہی ہے تو وہ obviously وہ میرٹس پہ ہی ہو رہے ہیں, آل دو ہیومینیٹیرین بیس پہ ایک کوئی ریلیف نہیں ملا. وہ تو ججز کی پریروگیٹو ہے. دیکھیے یہ بیل نہیں ملی ہے انہیں, یہ نہ ہی میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کے لیے کوئی خوشی کی بات ہے کہ انہیں کوئی ریلیف ملا ہے. اٹس ناٹ اے ریلیف, بلکہ ان کے لیے تھوڑی سی سختی ہوگی. اس میں جو پیرامیٹرز انہوں نے ڈیفائن کیے وہ کریں گے. اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ جو اپیلز ہیں اس میں کیا ڈیسیژن ہوتا ہے. اب ان کا کہنا ہے کہ جی ایویڈنس نہیں ہے, اگر ایویڈنس نہیں ہے تو پھر عزیزیہ کی جو اپیل آ رہی ہے جی ایویڈنس اگر نہیں ہے تو عدالت اس کو دیکھے گی. جو اپریسیشن آف ایویڈنس ہے وہ تو کورٹس کا کام ہے. لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ اس میں کورٹس کیا ورڈکٹ دیتی ہیں بیفور سیئنگ کہ جی اگر 9 اپریل کو وہ لگی ہوئی ہیں, اگر ابھی کہنا شروع کر دیا جائے کہ جی وہ ایویڈنس نہیں ہے اس کیس میں, تو یہ پھر ججز کو پریشرائز کرنے کی بات ہے اور کورٹ میں میٹر پہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں آنی چاہیے کہ جی ایویڈنس نہیں ہے اس میں. وہ تو پھر جب آئے گا کیس تو پھر دیکھا جائے گا. ویری کوئکلی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مصطفیٰ یہ بتائیے گا کہ اپریل 4 کو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ پیپلز پارٹی کوئی اپنا حکمت عملی سامنے کوئی نیا لے کر آئے گی, یا جو پالیٹکس ابھی کر رہے ہیں, جو بلاول نے جو اس کی شروعات کی ہے, بس وہی ہم دیکھیں گے؟ دیکھیے اس وقت جو سیاسی ایوانوں سے باہر کی جو صورتحال ہے اس میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو عوام بڑی شدید مشکلات کا شکار ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے. پچھلے 7-8 مہینوں میں جو مہنگائی نے جس طریقے سے تمام ریکارڈز توڑے ہیں, اور ابھی آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میٹ کرنے کے لیے ڈالر مزید اوپر جائے گا, بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید مہنگی کی جائیں گی, اور ان کا اپنا اسٹیٹ بینک ہے, اس کی رپورٹ آج سے چند دن پہلے کہہ رہی تھی, اس نے حکومتی دعووں کی, اسد عمر صاحب کے دعووں کی نفی کی کہ گروتھ 3% سے شاید اوپر جائے. تو یہ سارا جو اس وقت اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ملک کے عوام برداشت کر رہے ہیں, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں فرینکلی کہ اس وقت اکانومی نیشنل سیکیورٹی کا ایک ایشو بن چکی ہے. بالکل بن گیا. تو کیا ہم ایکسپیکٹ کریں 4 اپریل کو آپ کی طرف سے کوئی نئی حکمت عملی آئے گی؟ اور یہ ایک فرٹائل گراؤنڈ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ جس میں وہ عوام کے ایشوز کو سامنے رکھ کے اگر سیاست کریں, عوام کے ایشوز کو لے کر آگے باہر نکلیں. تو اس وقت تو عوام کے اندر غصہ اور غیظ و غضب جو ہے وہ تو انتہا پر پہنچ چکا ہے. تو 4 اپریل کو انشاءاللہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر بلاول بھٹو صاحب جہاں پر اپنا نقطہ نظر جو پچھلے چند مہینوں میں جو اس ملک کی سیاست کے اتار چڑھاؤ ہے وہ بھی رکھیں گے, اور عوام کے ایشوز کے اوپر بھی بات اپنے عوام کے ایشوز پہ بھی بات کریں گے. ناظرین یاد رہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کو اپوزیشن کی ضرورت ہوگی مختلف ایشوز پہ. آئی ایم ایف کا جو بیل آؤٹ پیکج ہوگا اس پہ ویسے ہی آئی ایم ایف کی کنڈیشن ایک یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس کو پاس کرے, ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, فیٹف ہے اس کے حوالے سے کرنا ہے. فضل الرحمان صاحب اگست میں باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں, بہرحال وہ تو دیکھیں گے نکلتے ہیں یا نہیں, لیکن یہ میجر کچھ چیزیں ہیں جن کا انٹرنیشنل بین الاقوامی ڈائمنشن بھی ہے. اس میں پارٹی کو جو حکومت میں ہے اس کو ان اپوزیشن پارٹیز کی ضرورت ہوگی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں. فی الوقت ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.